कैसे हैं दोस्तों। तालिबान को अमेरिका के खिलाफ शुरू में बहुत ज़्यादा मदद गारों से मिली। दरअसल अफ़गान सूबे कंधार और इलाके तोरा बोरा के पहाड़ों में बेशुमार ऐसे गार हैं जिनमें अफ़गानों ने सोवियत रूस के ज़माने के हथियार छुपा रखे थे। फिर तालिबान के दौर में भी यहाँ इन गारों में असलहे का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर लिया गया था ताकि मुश्किल के दिनों में ये उनके काम आ सके। इनमें से कुछ गार तो दोस्तों कुदरती थे, लेकिन ज़्यादातर खुद तालिबान और उनसे पहले अफ़गान मुजाहिदीन ने अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद से, उनके पैसों से, उनके इंजीनियर्स की मदद से बनाए थे। बल्कि दोस्तों इसे सच में अगर हम कहें, हकीकत में कहें तो ये एक गारों का नेटवर्क था जो मुख्तलिफ जगहों से आपस में मिला हुआ भी था। इसमें इतनी भूल भलाइयाँ थीं कि कोई अनजान इनमें एक बार फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो सकता था। तो तालिबान की पहली शूरा, जिसे गार्दी जंगल शूरा कहते थे, उन्होंने गारों में छुपे हुए हथियारों से अपने जंगजुओं की मदद की। गार्दी जंगल का इलाका पाक अफ़गान सरहद से कुछ आगे पाकिस्तान के अंदर चागी के करीब ही वाक़या एक इलाका है। छोटा सा इलाका है। यहाँ पाकिस्तान की साइड पर गार्दी जंगल में अफ़गानिस्तान से अमन की तलाश में आए हुए महाजरीन का एक बड़ा सा कैंप था 2001-2-3 में। तो पता नहीं दोस्तों इस वीरान से सहरानुमा इलाके को गार्दी जंगल क्यों कहा जाता है, लेकिन बहरहाल कहा जाता है। इसके मरकज़ में एक नाला बहता है जो कभी कभार ही पानी की शक्ल देखता है। तो खैर दोस्तों, तालिबान के ज़माने के गवर्नर कंधार मुल्ला मोहम्मद हुसैन ने 2002 के आखिरी दिनों में एक शूरा तश्कील दी तो अफ़गान सूबों कंधार, हेलमंद, ज़ाबुल और ज़रगान तक इसने अपना असर फैलाया। ये शूरा चूँकि पाकिस्तानी बलूचिस्तान में गार्दी जंगल के अफ़गान महाजर कैंप में तश्कील दी गई थी, इसलिए इसे गार्दी जंगल शूरा कहा जाता था। मुल्ला मोहम्मद हुसैन इसके सरबराह थे और उनके साथ कुछ मिड लेवल के तालिबान कमांडर्स और भी थे जो इस शूरा को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलाते थे और मुख्तलिफ़ कमीशंस उनमें डिवाइड थे। इस शूरा ने इब्तिदा में अपने जंगजुओं को इन्हीं गारों में छुपाया हुआ असला निकाल कर दे दिया। शुरू में इनके पास भर्ती होने वाले जो तालिबान थे उनके लिए तनख्वाहों के पैसे भी नहीं थे, क्योंकि अभी अमेरिका का कब्ज़ा ताज़ा हुआ था और फौरी तौर पर माली वसाइल जमा करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। वैसे भी एक मुल्ला हुसैन के अलावा इनमें बाकी कोई करिस्मेटिक कमांडर नहीं था कि जिसे आलमी मदद मिल सके। फिर भी वो अपनी अमलदारी बढ़ाने के लिए ये पूरी शूरा मुसलसल कोशिशें कर रही थी, लेकिन वसाइल जमा करने और अमलदारी अपनी बढ़ाने में इन्हें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका की तरफ से नहीं आई, बल्कि सीनियर तालिबान कमांडर्स की तरफ से पेश आई। सीनियर कमांडर्स जैसे कि मुल्ला फ़ारूक, मुल्ला दादुल्ला, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स, राजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला अख्तर मंसूर वगैरह थे। ये कमांडर्स उन दिनों एक मरकज़ी शूरा तश्कील देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे 2001-2 में। जैसे इस शूरा को जिसे वो तश्कील देने की कोशिश कर रहे थे उसे वो रहबरी शूरा का नाम देते थे, क्योंकि उनका मकसद था कि बिखरे हुए तालिबान जंगजुओं को एक कमान की रहबरी में इकट्ठा किया जाए। दोस्तों 2002 से 3 के दरमियान एक टांग से महरूम तालिबान कमांडर मुल्ला दादुल्ला अफ़गानिस्तान से कराची, कराची से कोयटा, कोयटा से फिर अफ़गानिस्तान के इलाकों कंधार, हेलमंद वगैरह में मुसलसल सफ़र कर रहे थे। 1980 की दहाई में सोवियत रूस से लड़ाई के दौरान इनकी एक टांग शदीद ज़ख्मी हो गई थी, जिसके बाद फिर इसे काटना पड़ा था। फिर वो कराची आ गए, वहाँ उन्होंने उस कटी हुई टांग की जगह एक मैकेनिकल टांग लगवा ली थी जो उन्हें चलने में कुछ मदद दे देती थी। ये मुल्ला दादुल्ला जो थे ये तालिबान के बचे खुचे लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा करना चाहते थे और उनकी तादाद भी बढ़ाना चाहते थे। मुल्ला दादुल्ला वो इंसान थे दोस्तों जिन्होंने अमरीकी हमलों के अगले साल ही दोबारा से अपने लोगों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया था। वो अपना महाज बनाकर कार्रवाइयाँ भी शुरू कर चुके थे। वो अपने जंगजुओं को ये कहकर हमलों के लिए भेजा करते थे कि कार्रवाई मुकम्मल करके आना वरना वापस मत आना। उनकी इंतहाई सख्त गिर तबीयत और बेपनाह गुस्से की वजह से तालिबान कमांडर्स और जंगजू उनसे खौफ खाते थे। बल्कि कई कमांडर्स ने तो आलमी सहाफ़ती जरीदों को जो बाद में इंटरव्यूज़ दिए उसमें उन्होंने कहा कि वो 2005-6 में मुल्ला दादुल्ला को अपने लिए एक लाइबिलिटी समझने लगे थे, वो इन्हें बोझ समझने लगे थे, क्योंकि मुल्ला दादुल्ला हमलों में ज़ालिमाना हद तक चले जाते थे, जिससे मुकामी आबादी में तालिबान को काफ़ी मसाइल दरपेश होते थे और आलमी मीडिया में भी।
ملا داداللہ خودکش بمبار تیار کر کے ان کی ویڈیوز جاری کیا کرتے تھے۔ داعش کے سٹائل میں سرکاری اہلکاروں کو بے ایمانہ طریقے سے قتل کرنے کی ویڈیوز بھی طالبان میں صرف وہی بنایا کرتے تھے اور جاری کیا کرتے تھے، باقی افغان طالبان میں یہ رواج نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں عراق میں القاعدہ سے منسلک جنگجو کمانڈر ابو مصعب زرقاوی سے بھی اکثر تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو بہرحال دوستو، یہ ملا داداللہ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک مرکزی تنظیم جسے رہبری شورا کا نام دیا گیا، اس کی بنیاد رکھنے کی کوششیں شروع کی۔ اس کے لیے انہوں نے کوئٹہ میں موجود طالبان کے سینئر رہنماؤں سے مسلسل رابطے کیے۔ ان سینئر کمانڈرز میں ملا عبدالغنی برادر جو کوئٹہ آ گئے تھے، وہ سر فہرست تھے۔ یہ افغان طالبان کے بانی رکن تھے۔ وہ بھی پہلے سے اسی کوشش میں تھے کہ کوئی مرکزی تنظیم بنا کر امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور جنگجوؤں کے لیے وسائل کا مستقل بندوبست کیا جائے۔ تو ان سب کی کوششوں سے طالبان کی مرکزی اور سب سے بڑی شورا وجود میں آئی، جسے رہبری شورا کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہی وہ رہبری شورا ہے جسے عالمی پریس میں کوئٹہ شورا کے نام سے بار بار لکھا گیا اور پکارا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئٹہ شورا کے نام سے طالبان کی کوئی باڈی سرے سے موجود ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی تشکیل ہلمند اور قندھار سے منسلک پاکستانی صوبے بلوچستان میں خفیہ طور پر ہوئی تھی، اس لیے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کی مناسبت سے، کیونکہ وہاں ان کے لیڈرز ہوا کرتے تھے، اسے کوئٹہ شورا ہی کہا اور لکھا گیا۔ رہبری شورا میں ملا داداللہ کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ تھے، ملا عبداللہ جو اب طالبان کے سربراہ ہیں وہ تھے، ملا محمد متقی جو اب وزیر خارجہ ہیں، ملا اختر منصور جو ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، اور ملا فاروق جو ایک اہم ترین ملٹری کمانڈر تھے طالبان کے، یہ سب اس میں شامل تھے۔ کل ملا کر یہ 20 سے 25 کمانڈرز کی ابتدائی باڈی تھی۔ یہ سب لوگ طالبان کے دور میں بھی کسی نہ کسی اہم عہدے پر رہ چکے تھے۔ ان سب پر مشتمل اس رہبری شورا میں کئی پھر کمیشنز بنائے گئے، کام ڈیوائیڈ کیے گئے۔ ان میں سب سے اہم کمیشن ملٹری کمیشن تھا، جس کے سربراہ ملا داداللہ کو بنایا گیا، یعنی وہ رہبری شورا کے پہلے چیف ملٹری کمانڈر تھے۔ اسی طرح ایک انصاف کمیشن بنایا گیا جس میں فقہی معاملات کے ماہر ملا عبداللہ کو انچارج بنایا گیا۔ وہ طالبان دور میں بھی شریعت کورٹ کے ہیڈ رہے تھے۔ سیاسی معاملات ملا عبدالغنی برادر اور بیرونی دنیا سے تعلقات اور فنڈز لینے کی ذمہ داری امیر محمد متقی پر ڈالی گئی۔ اس طرح باقی درجن بھر کمیشنز کے انچارج بھی مختلف کمانڈرز کو بنا دیا گیا۔ اس مرکزی رہبری شورا کے قیام کا باقاعدہ اعلان جون 2003 میں طالبان نے ایک خفیہ مقام سے جاری ایک پریس ریلیز کے ذریعے کر دیا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ کسی بھی مرحلے پر اس شورا میں ملا محمد عمر نے کبھی شرکت نہیں کی تھی، البتہ انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے رہبری شورا یا المعروف کوئٹہ شورا کی توثیق ضرور کر دی تھی کہ طالبان اسے اپنی واحد نمائندہ باڈی سمجھیں، اور عالمی اداروں نے اگر طالبان سے کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو رہبری شورا ہی ان کی نمائندہ باڈی ہے۔ تو دوستو، 2003 کے شروع میں جب رہبری شورا تشکیل پا گئی تو اس وقت ملا عبدالغنی برادر نے گاردی جنگل شورا کے سربراہ ملا حسین کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی تنظیم تحلیل کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ملا محمد حسین نے انکار کیا اور ملا برادر کے ساتھیوں کی سربراہی ماننے کے بجائے ریٹائرمنٹ کو، جہاد سے، لڑائی سے ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی۔ البتہ ان کے زیادہ تر ساتھیوں نے اور ان کے انڈر لڑنے والے جو محاذ تھے ان تمام صوبوں کے، ان فرنٹس نے کوئٹہ شورا کی اطاعت قبول کر لی۔ ملا محمد حسین بے اثر ہو گئے اور قندھار سے پاکستانی علاقے وزیرستان میں آ گئے۔ یہاں پھر کسی وقت کسی نامعلوم وجہ سے وہ ایک دن مردہ پائے گئے، وہ مارے گئے۔ یعنی اپریل 2002 میں بننے والی یہ پہلی شورا 2003 میں ختم ہوئی اور اس کے لوگ کوئٹہ شورا کے تحت آ گئے۔ تو دوستو، گاردی جنگل شورا کی طرح اور بھی بہت سی درجن بھر شورائیں تھیں جو افغانستان میں مختلف محاذوں پر کام کر رہی تھیں، مختلف محاذوں پر جو فرنٹس پر مشتمل تھیں، وہ سب رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے کوئٹہ شورا کے تحت ہی آتی گئی۔ ملا عبدالغنی برادر جو رہبری شورا کے بلا مقابلہ سربراہ سمجھے جاتے تھے، وہ تمام جنگجو محاذوں اور شوراؤں کو ایک جگہ جمع کرنے کی جب کوششیں کر رہے تھے تو ایک جگہ سے انہیں ناکامی کا مشکل کا سامنا تھا۔ یہ جگہ تھی مشرقی افغانستان کی ایک بہت ہی طاقتور شورا۔ یہ شورا ملٹری لحاظ سے بہت سخت جان تھی۔ اسے اپنے تحت لانا ملا برادر اور ملا داداللہ کے لیے بہت مشکل کام تھا۔
یہ شورا میران شاہ شورا تھی. اس کے قائد جلال الدین حقانی تھے. چونکہ پاکستانی قبائلی علاقے میران شاہ سے ان کا تعلق تھا، وہی ان کا مرکز تھا، اس لیے اسے میران شاہ شورا کا نام دیا جاتا تھا. ویسے دوستو یہ وہی شورا ہے جسے عالمی پریس میں حقانی نیٹ ورک کے نام سے شہرت ملی، اسے پکارا گیا. اپریل 2003 میں اس کی تشکیل ہوئی تھی، اس میران شاہ شورا کی حقانی نیٹ ورک کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے قیام کی تقریب میں مرحوم جنرل ریٹائرڈ حمید گل اور مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے. یہ شورا گاردی جنگل شورا سے کہیں زیادہ تگڑی تھی. اس کے پاس جنگجوؤں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس اپنے وسائل جنریٹ کرنے کی صلاحیت بھی باقی تمام دیگر شوراؤں سے، چھوٹی چھوٹی شوراؤں سے زیادہ تھے. جلال الدین حقانی کے بیٹے سراج الدین حقانی، جو اب افغانستان کی نئی طالبان حکومت میں وزیر داخلہ ہیں، وہ اس کے مرکزی کمانڈر تھے. اس شورا کا ابتدائی دائرہ کار مشرقی افغانستان کے صوبوں پکتیا، پکتیکا، خوست اور لوگر سمیت آپ سمجھیں کہ کابل تک پھیلا ہوا تھا، یعنی تمام مشرقی افغانستان ان کے اثر میں تھا. یہ تقریباً 46 اضلاع میں ان کا نیٹ ورک تھا یہ، اور 4 صوبے بنتے تھے. یہاں انہوں نے اپنے شیڈو حکمران نامزد کر دیے تھے، مقرر کیے ہوئے تھے، جنہیں یہ موصولین کہتے تھے. اس طرح میران شاہ شورا یعنی حقانی نیٹ ورک کو بہت شروع ہی میں ایک مرکزی طاقت کی حیثیت مل گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر بن گیا تھا. امریکیوں اور اتحادی فورسز پر سب سے زیادہ تابڑ توڑ حملے پورے 20 سال میں اسی شورا کی عملداری میں ہوئے تھے. ابتدا میں بھی جنگی لحاظ سے سب سے زیادہ متحرک یہی شورا تھی. البتہ شروع کے حملوں میں انہیں خود بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس کا ایک توڑ نکالا کہ انہوں نے بھرتیاں تیز کر دی تاکہ جانی نقصان کو فوری طور پر کور کیا جا سکے. بھرتیوں کے لیے میران شاہ شورا نے پاک افغان سرحد پر موجود بہت سے مدارس میں اپنی ٹیمیں بھیجیں اور مذہبی رجحان رکھنے والے بچوں اور نوجوانوں کو ہائر کیا. یہاں سے انہیں بڑی تعداد میں افرادی قوت بھی اب ملنے لگی تھی. حقانی نیٹ ورک کا دوستو سب سے خطرناک ہتھیار جو تھا وہ خودکش حملے تھے، جنہیں وہ فدائی حملے کہتے تھے. اس کے لیے بھی انہیں پاک افغان سرحد پر موجود مدارس کے منتظمین بہت مدد فراہم کرتے تھے. وہ لوگ اپنے مدارس اور قرب و جوار سے سینکڑوں ایسے معصوم بچوں کو تیار کر لیتے تھے جو ان کے بقول اپنی خوشی سے بارودی جیکٹ پہن کر خود کو اڑا دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. تو ملا داد اللہ اور ملا عبد الغنی برادر، جو رہبری شورا کے سب سے طاقتور لوگ تھے، وہ اسی میران شاہ شورا کو باقی شوراؤں کی طرح رہبری شورا کے انڈر لانا چاہتے تھے تاکہ جنگ کو ایک مرکز سے کمان کیا جا سکے اور دنیا کے سامنے اپنی طاقت اکٹھی کر کے دکھائی جا سکے. 2003 ہی میں کوئٹہ شورا کے سینئر لیڈرز نے میران شاہ شورا یعنی حقانی گروپ کو قائل کر لیا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کریں. سراج الدین حقانی کچھ شرائط پر ایسا مان گئے اور ان کے 2 نمائندے کوئٹہ شورا کا اہم حصہ بن گئے. اس طرح ان کے ضلعی موصولین اور افغان صوبوں کے حقانی نیٹ ورک کے شیڈو گورنرز بھی کوئٹہ شورا کے انڈر آ گئے. لیکن دوستو سراج الدین حقانی کا گروپ اور ان کی شورا ختم نہیں ہوئی. وہ رہبری شورا کی رسمی اجازت سے اپنی جداگانہ حیثیت برقرار رکھتے ہوئے مسلسل آپریشن کرتے رہے، بلکہ رہبری شورا سے کہیں زیادہ تند و تیز طریقے سے گوریلا جنگ دراصل لڑی ہی میران شاہ شورا نے تھی. جن سالوں میں رہبری شورا کابل سے بہت دور تھی، اس وقت بھی کابل کے اندر تک بم دھماکوں جیسی بڑی بڑی کارروائیاں صرف حقانی گروپ میران شاہ شورا کے دم قدم ہی سے ہو رہی تھی. ان کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ امریکی صدر، سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری ڈیفنس، پینٹاگون سب اپنے انٹرویوز اور بیانات میں انہی کا نام لیا کرتے تھے. تو دوستو ان سب واقعات سے آپ اتنا تو لازمی سمجھ چکے ہوں گے کہ 2003 تک طالبان نے ایک مرکزی ادارہ بنا لیا تھا جس کے تحت اب وہ آگے کی جنگ لڑنے والے تھے. اس مرکزی رہبری شورا کا پہلا مقصد تھا کہ وہ امریکہ اور دنیا کے سامنے اپنی بارگین پوزیشن مضبوط کر سکیں. ابتدا میں امریکہ کو افغانستان سے نکالنا ان کے مقاصد میں ہرگز شامل نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اصل میں دیرپا مقصد بہرحال یہی تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی مکمل طور پر افغانستان سے چلے جائیں. اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اب انہیں بہت زیادہ فنڈز چاہیے تھے، ملینز آف ڈالرز چاہیے تھے. رہبری شورا نے 2003 سے فنڈ جمع کرنے کے لیے مقامی تاجروں، زمینداروں، عرب ممالک کے ہمدردوں، پاکستان اور ایران کی خفیہ ایجنسی سے اور یہاں تک کہ چین کے خفیہ اداروں سے بھی رابطے کیے. ان سب کی وجہ سے پہلے سال یعنی 2003 اور 4 میں رہبری شورا نے $20 ملین $2 کروڑ جمع کر لیے تھے.
اس رقم نے ان کا اعتماد بہت بلند کر دیا اور انہوں نے پاکستانی سیکیورٹی اداروں اور ایرانی سیکیورٹی اداروں سے بارڈر کراسنگ کی کچھ سہولیات بھی حاصل کر لیں۔ یہ سہولیات دوستو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر حاصل کی جاتی تھیں۔ سمگلنگ اس کا اہم ترین پوائنٹ ہوتا تھا، یعنی کچھ خاص سامان اور کچھ خاص لوگوں کو طالبان آنے اور جانے دیتے تھے اور بدلے میں بارڈر پر موجود دونوں طرف کی سیکیورٹی فورسز انہیں یا ان کے کچھ لوگوں اور مخصوص سامان کو آنے اور جانے دیتے تھے، اس کے لیے سہولت دیتے تھے۔ یہ سب کچھ خفیہ طور پر طے ہوتا تھا، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے اس کی پاسداری کرنا دونوں کے فائدے کی بات تھی، سو پاسداری کی جاتی تھی۔ لیکن یاد رہے دوستو کہ یہ بہرحال ایک لوز سا ایگریمنٹ ہوتا تھا جس میں چیزیں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتی رہتی تھی۔ 2004 سے کوئٹہ شورا نے اب باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ ان کا پہلا مشن تھا کہ افغان صوبوں میں شیڈو گورنرز لگائے جائیں۔ ان گورنرز کے ذمے رہبری شورا کئی اہم کام لگاتی تھی اور پھر ان سے رپورٹس طلب کرتی تھی، جواب طلبی کرتی تھی۔ جو کام باقاعدگی سے شیڈو گورنرز کے کرنے کے ہوتے تھے ان میں ٹیکس جمع کرنا، جنگجو بھرتی کرنا، طالبان جنگجوؤں اور عہدیداروں کی حفاظت کرنا اور تمام اخراجات کی تفصیلات رہبری شورا کے فائنانس کمیشن کو بھیجنا ہوتی تھی۔ انہی شیڈو گورنرز کی نگرانی میں طالبان کی ٹیمیں رات کے اندھیرے میں موٹر سائیکلوں پر آتیں اور ان لوگوں کو نشانہ بناتی جو امریکیوں یا حامد کرزئی کی حکومت سے تعاون کر رہے ہوتے تھے۔ ایسی کارروائیوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا اور سرکاری اہلکار علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ جن جگہوں سے سرکاری اور عالمی فورسز کے نمائندے چلے جاتے وہاں سب سے پہلے طالبان یہ کرتے کہ مسجدوں میں اپنے ملا کو لا کر بٹھا دیتے۔ پھر مساجد کے ذریعے علاقے میں یہ واز کیا جاتا کہ افغانستان پر یہودی سازش کے تحت قبضہ کیا گیا ہے، امریکیوں نے اسلام کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے، اس لیے کفار سے لڑنے کے لیے سابق امارات اسلامی یعنی طالبان کی مدد کی جائے کیونکہ یہ ایک اسلامی اور ملی فریضہ ہے۔ پھر نوجوانوں کا خون گرمانے کے لیے بلند آواز میں ایسے ترانے بھی مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے لگائے جاتے جو انہیں جوش دلاتے۔ اور یہ دوستو آپ پچھلے ویلاگ میں اچھی طرح جان چکے ہیں کہ افغان سرکاری اہلکاروں، پولیس اور امریکی فوجیوں کا رویہ افغان روایات کے اتنا برعکس ہو چکا تھا کہ لوگ ان سے بے حد ناراض ہو چکے تھے۔ سو اس سب سے طالبان کا کام آسان ہوتا گیا۔ اب یہاں سے دوستو طالبان کے لیے کرنے کے اہم ترین کام شروع ہوتے تھے، ایسے کام جو انہیں ان کے نظریات کے مطابق ہر صورت انجام دینا تھے۔ اب یہ کام کیا تھے؟ ایک ایک کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ 2004 میں افغان صدارتی الیکشن ہو چکا تھا جس میں حامد کرزئی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اس الیکشن کو طالبان متاثر نہیں کر سکے تھے، ان کی تنظیم بہت کمزور تھی اس وقت۔ لیکن اب 2005 میں افغانستان کا پارلیمانی الیکشن ہونے والا تھا۔ اس سال تک طالبان مضبوط ہو چکے تھے چونکہ وہ اب جمہوریت ہی کے خلاف تھے، پھر یہ حکومت تو ویسے بھی ان کے نزدیک ایک کافر حکومت تھی، اس لیے وہ 2005 کے الیکشن کو کسی طرح کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی دوستو یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنے جنگجوؤں اور اپنے حامیوں کو دکھانا تھا کہ رہبری شورا کتنی طاقتور ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں اس وقت تک عالمی میڈیا سمیت امریکن انٹیلیجنس تک میں کسی کو کوئٹہ شورا یا حقانی نیٹ ورک کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ سو 2005 کے الیکشن کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے ہمسایہ ممالک کی خفیہ ایجنسی سے رابطے کیے، یعنی ایران اور پاکستان سے۔ سعودی عرب اور گلف کنٹری سے بھی انہوں نے اپنے پرانے رابطے بحال کیے۔ اس سب کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں اپنی پہلی کمپین کے لیے کافی تعداد میں ڈالرز مل گئے۔ رہبری شورا کے سینئر لیڈرز کے انٹرویوز پر مشتمل کتاب طالبان ایٹ وار کے مطابق انہیں ہمسایہ ممالک کے خفیہ اداروں سے 30 ملین $3 کروڑ ملے تھے۔ ان ڈالرز سے انہوں نے اپنا پہلا مشن مکمل کرنا تھا، لیکن اس وقت تک بھی طالبان منظم تو کچھ نہ کچھ ہو گئے تھے لیکن طاقتور نہیں تھے، اسی لیے وہ پوری کوشش کے باوجود بھی 2005 کے افغان پارلیمانی انتخابات کے محض 10% حصے ہی کو متاثر کر پائے تھے، وہ بھی یوں کہ انہوں نے کوئی 30 سے 40 اضلاع میں ووٹنگ نہیں ہونے دی۔ ان اضلاع کو متاثر کرنا ویسے بھی آسان تھا کیونکہ وہاں سیکیورٹی فورسز نہ ہونے کے برابر تھیں۔ باقی علاقوں میں طالبان کی الیکشن روکنے کی کوششیں بس اتنی ہی تھیں کہ وہ مساجد میں واز کروا دیتے تھے کہ یہ طالبان کے ملا لوگوں کے سامنے تقریریں کر دیا کرتے تھے کہ مغربی جمہوریت خلاف اسلام ہے، اس لیے اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور برائے مہربانی اس میں حصہ نہ لیا جائے۔ دوسرا کام جو طالبان کی رہبری شورا نے شروع کے سالوں میں کیا وہ سکولز اور خصوصاً گرلز سکولز کو تباہ کرنے کا کام تھا۔
شاید آپ کے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہو کہ طالبان اسکولوں کو کیوں تباہ کرتے تھے۔ دراصل اس کے پیچھے طالبان کی ایک نظریاتی اساس تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کے اسکولوں میں بچوں کو وہی نصاب پڑھایا جانا چاہیے جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں یعنی ملا عمر کی سربراہی میں تیار کیا تھا۔ وہ اسے ہی اسلامی نصاب سمجھتے تھے اور جو نصاب 2001 کے بعد افغانستان کے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا تھا اسے انہوں نے غیر شرعی قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ اس نصاب کو ہر قیمت پر روکنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے رہبری شورا المعروف کوئٹہ شورا کے تحت کام کرنے والے ایجوکیشن کمیشن نے 2005 میں ایک لاہ عمل تیار کیا۔ انہوں نے پہلے تو پورے افغانستان میں اپنے محاذوں کے ذریعے خبر پھیلائی کہ 2001 کے بعد تیار ہونے والا نصاب ممنوع ہے، اسے ترک کر دیا جائے، اسکولوں میں ہرگز نہ پڑھایا جائے۔ دوسرے مرحلے میں ان اسکولوں کو تلاش کیا جاتا جہاں ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی تھی اور نیا نصاب ہی پڑھایا جا رہا ہوتا تھا۔ ایسے اسکولوں کی انتظامیہ کو وارننگ دی جاتی کہ وہ یہ نصاب پڑھانا بند کر دیں، لیکن اگر وارننگ کے بعد بھی اسکولز میں نیا نصاب بند نہیں کیا جاتا تو تیسرے مرحلے میں انتظامیہ کو مارا پیٹا جاتا۔ اگر پھر بھی اسکول میں وہی نیا نصاب جاری رکھا جاتا تو ٹیچر، انتظامیہ یا ذمہ داروں کو قتل کرنے یا اسکول کو جلا دینے کا مرحلہ پھر شروع کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ دوسری اہم کارروائی تھی جو 2005 سے پہلے ہی طالبان نے شروع کر دی تھی۔ الیکشن روکنے اور سکولز کی تباہی کے بعد تیسری بڑی کیمپین 2005 سے رہبری شورا نے یہ چلائی کہ اپنا دائرہ اثر بڑھانا شروع کیا۔ اب جن علاقوں میں طالبان کا اور پشتون آبادی کا زیادہ اثر تھا وہاں سے تو آسانی سے طالبان کے لیے بھرتیاں ہو جاتی تھیں، لیکن کچھ ایسے علاقے تھے جہاں طالبان کے دور حکومت میں بھی ان کی رٹ نہیں تھی، جیسا کہ مغربی افغانستان کا علاقہ ہرات اور شمالی افغانستان میں مزار شریف اور ان کے ساتھ کچھ اور علاقے۔ ان علاقوں میں اثر بڑھانا ان کے لیے ضروری تھا کیونکہ یہی وہ جگہیں تھیں جہاں امریکی اور اس کی اتحادی کرزئی حکومت سب سے مضبوط تھی۔ ان جگہوں سے طالبان نے ان گروپس کو اپنے ساتھ ملایا جو حکومت کے خلاف تھے، یعنی ہرات جہاں کے تاجک گورنر اسماعیل خان تھے، ان کے مخالفین کو، ان کے دشمنوں کو جو بہت کم تعداد میں تھے، طالبان نے ان کی مدد کی، کہیں ہتھیاروں سے، کہیں جنگجو بھیج کر اور کہیں ڈالرز دے کر۔ اسی مدد کی وجہ سے وہ اقلیت میں موجود گروہ طاقتور ہوئے اور طالبان کے ساتھی بن گئے۔ گو کہ یہ طالبان کے باقی گروہوں کی طرح نظریاتی ساتھی نہیں بنتے تھے، لیکن دنیا کے سب سے اور بہت ہی مشہور قاعدے کے مطابق کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، وہ طالبان کی رہبری شورا کے دوست بن گئے، کیونکہ رہبری شورا ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کر رہی تھی۔ اسی طرح کابل کے شمال میں بغلان اور مغرب میں فریاب وہ صوبے تھے جہاں 2005 تک طالبان کے اچھے خاصے محاذ یعنی وار فرنٹس بن چکے تھے، اور یہ سب مرکزی شورا کو، رہبری شورا کو رپورٹ کرنے لگے تھے۔ ان سب کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی رہبری شورا ہی کرتی تھی۔ اب یہ فنڈز کہاں سے آتے تھے؟ اب دوستو اس سب میں آپ کے لیے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ بیرونی مدد کے بعد طالبان کو افغانستان کے اندر سے سب سے زیادہ مالی مدد پوست کی کاشت سے ملتی تھی، جس سے کہ بعد میں ہیروئن اور افیون تیار کی جاتی تھیں۔ کم از کم قندھار اور ننگرہار اس طرح کے جو ملحق صوبے ہیں جہاں یہ ساری فصل کاشت ہوتی ہے، یہاں یہ بات یقینی تھی۔ وہ اس طرح کہ حامد کرزئی کی حکومت کے بعد افغانستان کے جنوبی صوبوں میں جیسے قندھار اور ہلمند میں پوست کی کاشت پر انہوں نے مکمل پابندی لگا دی، پورے افغانستان میں جہاں تک ان کی عملداری تھی۔ امریکی اور افغان سیکورٹی فورسز پوست کی فصل کو جہاں دیکھتے اسے تباہ کروا دیتے تھے اپنے اہلکاروں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوست کی کاشت سے ہیروئن بنتی ہے، افیون بنتی ہے، اور افغان زمیندار اس فصل سے، اور پھر وہ شخص جو زمیندار سے زمین ٹھیکے پر لیتا ہے وہ ٹھیکیدار بھی اس فصل کی کاشت سے بہت دولت کماتا ہے۔ یہ سب اس سے بہت مال بناتے ہیں، اور اس فصل پر کام کرنے والے مزدور بھی باقی پیشوں کی نسبت ان دنوں میں اس پیشے پر یہاں آ کے زیادہ اچھی دیہڑی لگا لیا کرتے تھے۔ یعنی دوستو اگر ہیروئن کی کاشت ہی کو بند کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں ننگرہار، قندھار وغیرہ جہاں یہ زیادہ کاشت ہوتی تھی، ان سارے علاقوں میں یہ پورا مقامی سرکل تباہ ہو جاتا تھا، اور ان سب لوگوں کا کافی مالی نقصان ہوتا تھا، عام افغانوں میں یہ جو لوگ شمار ہوتے تھے ان کا اور یہ زمینداروں کا۔ افغانستان میں ویسے بھی بے روزگاری بہت زیادہ تھی اور کوئی کام بھی کرنے کے لیے بہت تھوڑے تھے۔ جب افغان حکومت اور امریکیوں نے پوست کی فصلوں کو تباہ کروانا شروع کیا تو ان لوگوں نے جن کی فصلیں تباہ ہو رہی تھیں طالبان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے طالبان کو اس شرط پر بھاری ٹیکس دینے کی حامی بھری کہ طالبان ان کی اور ان کی فصلوں کی حفاظت کریں گے۔
اب طالبان کو اپنی کارروائیوں کے لیے ڈالرز کی اشد ضرورت تھی۔ تو دوستو پوست کی کاشت کے علاقوں میں طالبان نے اپنے جنگجو تعینات کر دیے اور یہ علاقے اپنی خوشی سے پکے ہوئے پھل کی طرح طالبان کی جھولی میں آن گرے۔ مقامی آبادی کا بڑا حصہ اسی فصل کے دم پر زندگی کی خوشیاں دیکھتا تھا، سو وہ طالبان کے حامی ہو گئے اور ان کی فصلیں بچ گئیں۔ بدلے میں طالبان کو بھی ایک بڑی رقم فصل سے ٹیکس کے طور پر ملنے لگی۔ پھر جب یہ ہیروئن سمگل ہوتی تو بارڈر کراسنگز پر طالبان اور ہمسایہ ممالک کے سیکیورٹی عہدیدار ایک لمبی چوڑی دیہڑی بھی لگا لیا کرتے تھے۔ سو یہ ایک ایسا سرکل بن گیا تھا جو انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے تمام گروہوں کی طرح سب کے لیے بھرپور منافع کا باعث تھا۔ دوستو آپ اگر دیکھیں کہ افغانستان کے بارڈر سے لگنے والے ممالک کے سرحدی صوبوں میں سیکیورٹی آفیسرز بہت امیر ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں وہ ایسی دولت سے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں جس کا وہ حساب نہیں دے سکتے، تو غور کیجئے گا کہ کہیں وہ ایران، پاکستان یا افغانستان کے بارڈر پر ایسے علاقوں میں تو نہیں رہے جہاں سے ہیروئن سمگلنگ کے کوئی راستے گزرتے تھے۔ اگر ایسا آپ کو نظر آئے تو برائے مہربانی حیران نہ ہوئیے گا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ بلکہ دوستو لگے ہاتھوں آپ کو ایک اور بھی بہت دلچسپ بات بتائیں۔ آپ میں سے بہت سے کیوریس فیلوز یہ سمجھتے ہوں گے کہ جب افغانستان پر 1996 سے 2001 تک 2001 تک طالبان کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے پوست کی فصل یعنی جس سے افیون اور ہیروئن بنتی تھی اس کی کاشت پر پابندی لگا دی تھی۔ جی ہاں، اتنی بات درست ہے کہ پابندی کی بات ہوئی تھی، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس پر عمل کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ طالبان کے دور میں اینٹی ڈرگز فورس کے سربراہ ملا عبدالرشید سے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ صحافی احمد رشید نے پوچھا تھا کہ آپ قندھار میں ہیروئن کی کاشت، پوست کی کاشت کیوں نہیں روک رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے حشیش کی پیداوار، حشیش کو وہاں سے نکالنے پر سختی سے پابندی لگا دی ہے کیونکہ حشیش مسلمان اور افغان نوجوان استعمال کرتے ہیں، لیکن ہیروئن تو مغرب میں کافر لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کی پیداوار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 90s میں طالبان کے دور میں اقوام متحدہ کے ادارے یونائٹڈ نیشنز ڈرگز کنٹرول پروگرام UNDCP نے ان سے طالبان سے طویل مذاکرات بھی کیے تھے۔ یہ مذاکرات برسوں پر محیط تھے۔ ان میں UNDCP نے کوشش کی کہ ہیروئن کی کاشت بند کروا دی جائے افغانستان میں، لیکن دوستو طالبان کا مطالبہ مسلسل یونائٹڈ نیشن سے یہ رہا کہ انہیں پھر اتنے فنڈز دیے جائیں جو اس فصل کا نعم البدل ہوں، یعنی اس فصل سے وہ جتنا منافع کماتے ہیں اتنے منافع کی کوئی اور فصل دی جائے یا اتنی امداد دی جائے۔ بدقسمتی سے یہ ڈیل کبھی فائنل نہیں ہو پائی، لیکن اس دوران مسلسل پوست کی کاشت بڑھتی رہی جس کا ٹیکس طالبان کی اس حکومت کا بہت بڑا سورس آف انکم تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 1995 میں جب طالبان کا زور قندھار تک تھا وہاں 79 میٹرک ٹن پوست کی فصل کاشت ہوئی، جبکہ 1996 میں جب طالبان کی حکومت کابل میں بھی آ گئی تھی تو اس سال قندھار میں 120 میٹرک ٹن پوست کاشت کی گئی۔ اس سے اگلے سال یہ مقدار 25% اور بڑھ گئی، اور یاد رہے اس وقت بھی افغانستان میں طالبان ہی کی حکومت تھی۔ تو خیر دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ طالبان نے کیسے خود کو منظم کیا اور گوریلا جنگ لڑی۔ رہبری شورا کے کمانڈرز دوستو خود بھی بڑے محاذوں کو لیڈ کرتے تھے جنہیں لویا محاذ کہا جاتا تھا۔ اس کے لیے ہر محاذ کا لیڈر مختلف جگہ سے فنڈ لے سکتا تھا اپنے طور پر، جیسے کہ ملا برادر اپنے لویا محاذ کے لیے ایران، پاکستان اور عرب ممالک سے فنڈز حاصل کرتے تھے۔ ملا فاروق جو ایک ان کے لیجنڈری کمانڈر تھے، ان کی پاکستان سے نہیں بنتی تھی، وہ عرب سورسز پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ ایک نعیم محاذ بھی بنا، نعیم محاذ، جس کی 70% انکم ایران سے اور ایک اچھا خاصا ان کے لیے انکم کا پیکج چین سے بھی آتا تھا۔ ملا اختر منصور جو ملا عمر کے بعد طالبان سربراہ بنے، انہیں ایران اور القاعدہ سب سے زیادہ سپورٹ کرتے تھے، البتہ ان کو مختلف وقتوں میں پاکستان کی مدد بھی حاصل رہی۔ اب دیکھیں کہ یہ سارے واقعات سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں ضرور ایک سوال آ رہا ہوگا کہ امریکہ یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش کیوں تھا؟ تو یہاں آپ کے لیے اس سے بھی حیران کن خبر یہ ہے کہ امریکہ خود بھی کئی جنگجو گروہوں کی مدد کر رہا تھا، مالی مدد کر رہا تھا، اور یہ مدد اس مدد سے کہیں بڑھ کر تھی جو امریکہ افغانستان کی کرزئی حکومت کی کرتا تھا۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ پاکستان پر طالبان کی مدد کا الزام لگاتے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امریکہ پاکستان، ایران اور سعودی عرب سے کہیں زیادہ بڑھ کر
ایسے افغان گروہوں کو خفیہ طور پر مدد دے رہا تھا جنہوں نے انڈائریکٹ طریقے سے پھر طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار کیا۔ اس پر دوستو ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ سوال بہرحال لاکھوں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ طالبان نے امریکہ جیسی سپر پاور کو کیسے شکست دی، اور کیا وہ شکست بھی تھی؟ اس کا جواب ان چند ویلاگز میں ہم نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے جن اخبارات، رسائل اور آن لائن انٹرویو سے مدد لی ہے ان میں سے کچھ کتابیں یہ ہیں، اور جو دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کی سورس کیا ہے، یہ ان کے کچھ سورسز ہیں، ان سورسز میں سے چند ایک سورسز یہ ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا ویلاگ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے، اور اگلا ویلاگ کا انتظار کیجیے اور اسے بھی ضرور دیکھیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور جانتے رہیں۔